अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें। हमारी ज़िंदगियों में बातचीत और बोलचाल की अहमियत बिल्कुल वाज़िह है और ज़िंदगी के सभी मामलात बातचीत के ज़रिए ही तय पाते हैं। आज मैं बातचीत करने के 5 अहम और बुनियादी असूलों पर बात करूँगी। और इस सिलसिले में पहला असूल है, बात करने से पहले रुक जाएं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप बात नहीं करें या देर गौर फिक्र करते रहें या फिर एक लंबी सोच में पड़ जाएं कि आया बात करनी चाहिए या नहीं, और एक कंफ्यूजन में रहें। आप बात करें, कॉन्फिडेंटली बात करें, लेकिन चंद बातों का ख्याल रहे। आपने देखना ये है कि आपकी बात सुनने वाले पर कैसा इम्पैक्ट छोड़ती है और मौका की मुनासबत से आपकी बात की कितनी अहमियत है। इसी तरह बात करते हुए सामने वाले की शख्सियत, हसीयत, रुतबे और मुकाम का ख्याल रखना होता है। आपने गौर करना है कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो अक्लमंद और बाशऊर इंसान है या जाहिल और बेवकूफ़, उम्र में आपसे छोटा है, बड़ा है। अगले इंसान से अपने रिश्ते और ताल्लुक़ की नोयत को समझना है। इसी तरह ख़ास तौर पर ख़्याल रखें कि आपके मुंह से बिलावजह ऐसी बात ना निकले जिससे अगले की दिल आज़ारी हो, तज़हीक और तौहीन हो। हंसी मजाक में भी मस्बत बात करें। तंज, तज़हीक, फजूल गोई और अहम करना बातें करने से बचें। सबसे अहम बात, अपनी बात के मकसद पर गौर करें और बामकसद गुफ्तगू करने की कोशिश किया करें। जैसा कि हमारे यहाँ मशहूर मुहावरा है, पहले तोलो फिर बोलो। दरअसल बात जब तक ज़ुबान तक नहीं आती, बात आपके अंदर होती है, बात आपकी अपनी होती है, आप उसके मालिक होते हैं। जो ही बात मुंह से निकल जाती है, बात पराई हो जाती है, जैसा कि कमान से निकला तीर। लिहाजा बातचीत में हमेशा मुहतात रहें और ऐसे राज जिनको ज़ाहिर करने का कोई फ़ायदा नहीं, बताने का कोई मकसद नहीं, उनको अपने अंदर ही दफन कर दें। ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के राज़ों और ऐबों की पर्दापोशी करें। दूसरा असूल है, गुफ्तगू में शाइस्तगी और शगुफ्तगी लाएं। महज़बाना, तरोताज़ा और बाइख़्लाक़ अंदाज़ गुफ्तगू हमेशा से मुतासर कुन रहा है। अगर आपके अंदाज़ गुफ्तगू में उम्दगी, शाइस्तगी, शगुफ्तगी, नरमाहट और अपनायत है तो हर किसी को आपसे बात करना अच्छा लगेगा। आपकी बात में दिलचस्पी ली जाएगी। सुनने वाले को आपसे बात करते हुए आपके अंदाज़े गुफ्तगू से दिली तक़वियत, ज़हनी रिलैक्सेशन और खुशकुन एहसास मिलेगा। इसकी वजह से आपकी बात को अहमियत मिलेगी, तवज्जो मिलेगी। यूँ अच्छी गुफ्तगू के ज़रिए आप अपने मामलात को सुलझाने और अपने मकासद तक पहुँचने में कामयाब रहते हैं। अगर आपके बात करने के अंदाज में बेज़ारी, चिड़चिड़ापन, उकताहट और लापरवाही है तो आपकी बात सुनने वाला इंसान भी झुंझलाहट और उकताहट का शिकार हो जाएगा। इस तरह से आप बातचीत के ज़रिए किसी को मुतासर नहीं कर सकते और बातचीत के ज़रिए आपके लिए अपने मामलात को सुलझाना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपने अतराफ़ में ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आएंगे जो कि बेहतरीन ज़हनी सलाहियतों के मालिक होते हैं, हर वक्त कामकाज में मुतहरिक रहते हैं और अमली तौर पर दूसरों के काम भी आते हैं, लेकिन अपने खुश्क, मुतकब्बराना और गैर शाइस्ता अंदाज़ गुफ्तगू की वजह से लोगों में नापसंद किए जाते हैं। लोग उनसे ख़ाइफ रहते हैं। समाजी तौर पर ऐसे लोगों को कामकाज या इस्तेमाल की कोई मशीन समझ लिया जाता है और दूसरे लोग इनसे तब तक ही ताल्लुक़ रखते हैं जब तक उनको इनसे कोई काम होता है। इसके बरअक्स ऐसे लोग जो बातचीत का हुनर रखते हैं, बोलचाल में बाइख़्लाक़ हैं, वो दूसरे लोगों से अपना काम निकलवाने का भी हुनर रखते हैं। क्योंकि मुहज़्ज़बाना, शगुफ्ता और शाइस्ता अंदाज़ गुफ्तगू से दूसरे लोगों को कायल कर लेना, अपनी बात मनवा लेना और उनके दिल जीत लेना बहुत ही आसान है। तीसरा असूल है, गुस्से और घबराहट की हालत में कम बोलें या खामोश रहें। ज़्यादातर देखा गया है कि गुस्से की हालत में जो बातें कह दी जाती हैं या जो लफ्ज़ बोल दिए जाते हैं, अक्सर औक़ात बाद में उन पर पछताना ही पड़ता है। आप देखें कि अगर आपके गुस्से की हालत ऐसी है कि आपके सोचने समझने की सलाहियत बाकी है और आप जो बात गुस्से की हालत में बोल रहे हैं
اس پر ذہنی دسترس حاصل ہے تو تب بھی آپ اتنا ہی بولیں کہ جتنا بولنا بہت ضروری ہے. غیر ضروری بات اس دوران مت کریں اور حتی الامکان کم سے کم لفظوں میں بات کریں. لیکن اگر آپ کے غصے کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہیں رہی، آپ کو اپنے ذہنی شعور پر دسترس نہیں رہی اور آپ اپنے نارمل مزاج سے بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں اور آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے لیے ہی غیر متوقع ہیں، تو ایسی صورت میں سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ بالکل خاموش ہو جائیں، کچھ بھی مت بولیں. کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مہذب اور شائستہ انداز میں بات کرنے والے لوگ بھی غصے کی حالت میں ایسی باتیں بول دیتے ہیں جن سے ان کی شخصیت کا تاثر بالکل خراب ہو جاتا ہے. لوگ ایک دم ان سے بدسن ہو جاتے ہیں اور غصے میں کہی گئی باتوں کی وجہ سے لوگ کسی نہ کسی قسم کا نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہمارا سب سے بہترین اور خوبصورت دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ غصے کی حالت میں خاموش رہا جائے اور جلد از جلد ہر ممکنہ طریقے سے اپنے غصے پر قابو پا لیا جائے. اسی طرح گھبراہٹ، بے چینی اور اضطراب کی حالت میں بھی انسان کے منہ سے بالکل غیر متوقع اور غیر ضروری باتیں نکل جاتی ہیں، تو اس حالت میں بھی کوشش کریں کہ کم سے کم بات کریں اور اتنی ہی بات کریں جتنا کہ کرنا ضروری ہے. ادروائز پوری کوشش کریں کہ اس دوران ایسی حالت میں آپ خاموش رہیں جب تک کہ آپ اپنی گھبراہٹ یا بے چینی پر اچھے سے قابو نہیں پا لیتے. چوتھا اور اہم اصول، ہمیشہ سچ بولیں اور حقائق پر مبنی بات کریں. جھوٹ جیسا بھی ہو ہمیشہ انسان کو رسوا ہی کرواتا ہے. اگر آپ جلد بازی میں وقتی طور پر کوئی جھوٹ گھڑ لیتے ہیں اور بول دیتے ہیں تو ایسا جھوٹ جلد ہی پکڑا جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے اور ایسی صورت میں آپ کو بلا وجہ کی شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑتی ہے. اگر آپ معاملات کے اندر سوچ سمجھ کے کوئی ایک یا دو جھوٹ بول لیتے ہیں تو ایسے جھوٹ کے پیچھے آپ کو کئی طرح کے اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور یوں جھوٹ بولنے کی ایک سیریل چل پڑتی ہے اور آپ جھوٹوں کے ایک بھنور میں پھنس جاتے ہیں. اور جب کبھی جھوٹوں کا یہ پلندہ کھلتا ہے تو آپ کے سامنے صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے. جھوٹ ہمیشہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے پیر نہیں ہوتے اور سب سے بڑا نقصان، جھوٹا انسان اپنا اعتبار گنوا دیتا ہے اور جس انسان کا اعتبار کھو جائے اس کی شخصیت مسخ ہو کر رہ جاتی ہے. جھوٹ کے یہ نقصانات سننے کے بعد آپ کو سچ کی اہمیت کا اندازہ ہوا ہوگا. سچے انسان کی شخصیت پر اعتماد ہوتی ہے کیونکہ اپنا پرایا، دوست، دشمن ہر کوئی اس پر اعتبار کرتا ہے. لوگ اسے سراہتے ہیں، اسے قابل تعریف سمجھتے ہیں اور قابل بھروسہ سمجھتے ہیں. یوں سچا انسان سر اٹھا کر جیتا ہے کیونکہ سچائی انسان کو ندامت اور شرمندگی سے بچائے رکھتی ہے. سچ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے جبکہ جھوٹ انسان کو بزدل کر دیتا ہے. اور سچ بولنے والے انسان یہ بات جانتے ہیں کہ زندگی جینے کا اصل مزہ بہادری میں ہے، نہ کہ بزدلی میں. سچائی انسان کو بہادری کیسے دیتی ہے؟ دراصل سچائی انسان کو روحانی طاقت دیتی ہے، انسان کو اندرونی طور پر مضبوط کر دیتی ہے اور جو روحانی طاقت ہوتی ہے وہ جسمانی ظاہری طاقت سے کئی گنا بڑھ کر ہوتی ہے. لہٰذا ہر طرح کی صورتحال میں اپنے معاملات کے اندر اپنے بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں. اپنی زبان کو سچائی کا عادی بنائیں. سچا انسان خود بخود ایماندار اور دیانتدار بھی ہوتا چلا جاتا ہے. یوں اس کے اندر سچ بولنے کی بدولت خوبیاں مزید آتی جاتی ہیں اور اس کی شخصیت نکھرتی چلی جاتی ہے. معاملات کے اندر لوگ اس سے صلاح اور مشورہ لینا پسند کرتے ہیں اور جب دوسرے لوگ اپنے معاملات کے اندر آپ سے رائے یا مشورہ طلب کرتے ہیں تو کوشش کریں حقائق پر مبنی بات کریں. کبھی بھی ہوائی یا تصوراتی باتیں مت کریں. ساری حقیقی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اگر آپ دوسروں کو ایک حقیقت پسندانہ مشورہ دیں گے
تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر اگلے انسان کو آپ کے مشورے پر عمل کرنا مشکل لگے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اس انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے اس سے بالکل ٹھیک مشورہ دیا تھا حالات اور حقائق کو دیکھتے ہوئے۔ اور کسی بھی طرح کے درپیش مسئلے کے حل کے لیے ہمیشہ ایسی تجویز پیش کرنے کی کوشش کریں جس پر عمل کرنا آسان اور ممکن ہو سکے، خواہ مخواہ مسائل کو مزید مت الجھائیں۔ اگر آپ پوری سچائی کے ساتھ حقائق کو دیکھتے ہوئے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ پانچواں اور اہم ترین اصول، شکر گزاری اپنائیں، گلے شکوے مت کریں۔ یہ میں نے اپنے اطراف میں اپنے بہت قریبی لوگوں میں آبزرو کیا ہے کہ جس کسی انسان کو ہر وقت گلے شکوے کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اور اس کی زبان گلے شکوے کرنے میں ماہر ہو جاتی ہے، لوگ اس سے دور بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ظاہری طور پر وہ اس سے مسکرا کر یا کچھ دیر کے لیے متوجہ ہو کر اس کی بات سن بھی لیں، لیکن اندر ہی اندر وہ اس انسان سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جو انسان گلے شکوے کرنے کی عادت کو اپنا لیتا ہے اسے ہر دوسرے انسان سے شکوے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، قریبی دوست احباب سے، ہمسایوں سے، دیگر ملنے ملانے والوں سے، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی۔ اور یوں ان سارے لوگوں کے دلوں میں اس انسان کے لیے اگر محبت یا اپنائیت ہوتی ہے تو اس گلے شکوے کرنے کی عادت کی وجہ سے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک گلے شکوے کرنے والا انسان اپنے ہاتھوں ہی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ گلے شکوے کرنے والا انسان کبھی کسی سے خوش نہیں ہوتا، اسے ہر دوسرے انسان میں صرف برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ کبھی اپنی کمزوریوں اور اپنی برائیوں کی طرف نگاہ نہیں کرتا اور کبھی بھی خود کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہمیشہ دوسروں سے ہی غلط قسم کی توقعات رکھتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا انسان اس کی توقعات پر پورا اتر بھی جائے، اس کے لیے کچھ بھی کر لے، وہ کبھی اس سے خوش نہیں ہوتا، اور ناخوش رہنے کی وجہ سے وہ خود ہی خود کو ڈپریشن میں مبتلا کیے رکھتا ہے، پریشان کیے رکھتا ہے۔ ایسا انسان ایک عجیب قسم کی خود اذیتی اور خود ترسی میں مبتلا رہتا ہے، کیونکہ اپنے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو محروم ہی سمجھتا ہے، اور محرومی کا یہ احساس اس کے اندر ایسی جڑ پکڑتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی شکوے کرنے شروع ہو جاتا ہے، جبکہ رب کی ذات سے گلے کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کفر نعمت کے قریب تر ہے۔ اللہ رب العزت سے وہی انسان شکوے کرنے شروع کرتا ہے جس انسان کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے شکوے ہوتے ہیں۔ جب ہم انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو ہمیں ہماری ناشکری کی عادت رب کی ناشکری کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی یہی بات پسند ہے کہ اس کے بندے آپس میں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، اور انسانوں میں شکریہ کے سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ جو انسان اپنے والدین کا شکر ادا کرنا سیکھ جاتا ہے زبان سے، عملی طور پر، وہ باقی رشتوں اور باقی لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھ جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو آپس میں ہر وقت کسی نہ کسی کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے والدین کا شکریہ ادا کریں۔ والدین جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں وہ تب کرتے ہیں جب انسان کسی لائق نہیں ہوتا، چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا، بولنے کے لائق نہیں ہوتا، خود کھانے پینے کے لائق نہیں ہوتا، تب والدین ہوتے ہیں جو بچے کی ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو والدین جو ہیں وہ ہمیشہ شکریہ کے قابل ہوتے ہیں۔ والدین بھی انسان ہوتے ہیں، فرشتے نہیں ہوتے، اور ہر چیز ماں باپ کی دسترس میں نہیں ہوتی، وہ ہر چیز پہ قدرت نہیں رکھتے۔ اگر اولاد کی پرورش کے دوران والدین سے کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے یا پھر حالات کی وجہ سے وہ اولاد کی ضروریات صحیح طریقے سے پوری نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے ماں باپ کے ناشکرے نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت ان سے گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی قسمت سمجھ کے اسے قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوست احباب کا
اور دیگر لوگوں کا، جن لوگوں کے درمیان آپ زندگی گزار رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کا وقت گزر رہا ہے، آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ ان لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ لوگ آپ کے کام آتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کے کام ایسے ہیں جو ایک اکیلے انسان سے کرنا ناممکن ہے۔ ہمارے ہر کام میں کوئی نہ کوئی دوسرا انسان بلا واسطہ یا براہ راست شامل ہوتا ہے، ہمارا معاون مددگار ہوتا ہے۔ تو کسی نہ کسی بہانے سے دوسرے انسانوں کا شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ کوئی انسان اگر آپ کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتا ہے تو وہ بھی شکریہ کے اہل ہے، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اگر آپ سے کوئی مسکرا کے بات کر لیتا ہے تو یہ بات بھی قابل شکر ہے۔ جب آپ شکریہ ادا کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ کی گلے شکوے کرنے کی عادت خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب آپ کی گلے شکوے کی عادت ختم ہوگی تو اس سے آپ کو اندرونی طور پر ریلیکسیشن محسوس ہوگی۔ آپ مثبت سوچیں گے، مثبت بات کریں گے، آپ کو ذہنی سکون ملے گا، اور آپ خود کو ڈپریشن سے بڑی آسانی سے نکال سکیں گے، خود اذیتی سے باہر نکلیں گے۔ جب آپ کے دل میں دوسروں کے بارے میں گلے شکوے نہیں رہیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے کہ اپنی شخصیت کی کمیوں اور کوتاہیوں پر غور کریں اور ان کی اصلاح کر سکیں۔ جب انسان بندوں کا شکریہ ادا کرنا سیکھ جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کرے؟ وہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہمارا حقیقی خالق اور مالک ہے، جس کے دست قدرت میں ہماری قسمت ہے، جو ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ بندے جو خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور جن کی زندگی اور موت اس کے دست قدرت میں ہیں، اور جن کی زندگیوں کے سارے کام اور معاملات اس کے حکم کے منتظر ہیں، کیا یہ اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکیں، اس رب العالمین سے گلے کریں جس کی کائنات کی ہر چیز حمد و ثنا کرتی ہے اور جس کے پاس کن کی طاقت ہے؟ ہم بندے اپنے حقیقی خالق اور مالک رب العالمین کے سامنے اتنے کمزور، بے بس اور لاچار ہیں کہ اس کے حکم کے بغیر اپنا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، اور اپنے حلق سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں اتار سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے رب کے سامنے ہر لمحہ عاجزی میں رہنا چاہیے، اور اپنی ہر ایک چلتی سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھتا ہے تو اسے روحانی طور پر طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزار بندے بہت پسند ہیں، وہ ان سے راضی رہتا ہے، اور شکر گزار لوگ ہی مزید نوازے جاتے ہیں۔ دراصل شکر گزار انسان ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے حقیقی طور پر واقف ہوتا ہے، اور آگاہی حاصل کرتا ہے کہ زندگی اصل میں کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جو انسان زندگی کا مقصد جان لیتا ہے اسے جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے، اور جب انسان کو جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو اس کے گلے شکوے خود بخود دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا شکر گزاری اپنائیے، آپس میں بندوں کا، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھیے، اور رب العالمین کا ہر لمحہ، ہر پل، اپنی چلتی ہوئی ہر ایک سانس کے ساتھ شکر ادا کریں، جو کہ حقیقتاً شکر ہی کے لائق ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کریں۔ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے۔ تھینک یو فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔